रिकॉर्ड ये करो। किसने निकाला है? हाँ मोहित साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ये मेरा थोड़ा-सा कैमरे का मसला चल रहा था, तो वो हम्म, ख़ैर कोई नहीं, हो जी जाता है इंशाल्लाह। ऐसे। मैं पहले तो अच्छा, ये कि मैं आप जी, जी, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा आपको अस्सलाम वालेकुम। दूसरा ये कि आप वालेकुम से सलाम। मैं काफ़ी मुतासिर हूँ आपके इल्म को लेके। आप माशाअल्लाह से अरेबिक पे अबूर रखते हैं, फ़ारसी पे अबूर रखते हैं, काफ़ी चीज़ों पे अबूर रखते हैं। तो आपको मैं वक़्तन-फ़वक़्तन सुनता रहता हूँ। जी और सर। मेरी जो है एक ख्वाहिश थी कि आपसे मैं रूबरू हूँ, आपसे बात करूँ, किसी मुनाज़रे के जी लिए नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिससे इस टाइम उम्मा जो है गुज़र रही है। पहले तो ये कि हम इस वक़्त एक ऐसे खतरनाक मसले से गुज़र रहे हैं, जो उम्मत इस वक़्त गुज़र रही है। वी आर लिविंग इन द टाइम्स ऑफ दज्जाल। और इसके अंदर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दज्जाल ऐसा होगा कि वो दिखाएगा कुछ और इंसान समझेगा कुछ, उसकी जन्नत कुछ होगी और दोज़ख कुछ होगी। तो ये बड़े खतरनाक मराइल हैं मेरे भाई, जिससे हम गुज़र रहे हैं। हम जो है एक दूसरे के ऊपर फतवा लगाने में देर नहीं करते हैं, किसी को काफ़िर, किसी को वो कहने से देर नहीं करते हैं और बाज़ नहीं आते हैं इन चीज़ों से। मैंने शिया हज़रात के अंदर भी बहुत सारे मसले मसाइल पाए हैं और सुन्नी हज़रात में भी बहुत मसले मसाइल पाए हैं, और जिसकी वजह से एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई हुई है। तो एक मुसलमान आदमी को इतने मसले मसाइल हैं, इतनी कन्फ्यूजन से, तो सोचिए कि जो गैर मुस्लिम है, जो इस्लाम लेकर आते हैं, उन बेचारों पे क्या गुजरती है। मेरे एक दोस्त हैं, इस वक्त दुबई में हैं, जो कि अंग्रेज हैं। ही बिलोंग्स फ्रॉम ऑस्ट्रिया। उन्होंने इस्लाम लाया। शायद अल्लाह ताला उसके अंदर मेरे से भी मेरा भी उसमें कुछ हाथ शामिल है, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। वो भी मेरे से इस तरह के मसाइल और मसले पूछते हैं कि भाई इतनी तफरीक क्यों है, इतने उम्मत के अंदर। इस्लाम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इस्लाम छोड़ कर गए थे, और हम जो है इतने तफरीके के शिकार क्यों हुए हैं। आपकी सारी बातें जो हैं, सारी दलाइल जो हैं अपनी जगह, बुखारी मुस्लिम अपनी जगह, सारी चीज़ों का मैं मुताला करता हूँ। और इसमें कोई वो नहीं है, दूसरी राय नहीं है कि आपकी जो दलाइल जो हैं वो बड़ी मजबूत होती हैं और उसका कोई आंसर नहीं दे सकता है आपको। आपके मैं मुनाजरे देखता हूँ, और उसके अंदर जो है काफ़ी सारी जो डिस्क्रिपेंसीज पाई जाती हैं दूसरे दूसरे एंड से। जो आपके मुखालिफिन है वो कोई कायल करने वाली बातें नहीं करती हैं। एक अहम सवाल ये है कि आप जो हैं शिया हजरात से आप मुनाजरा नहीं करते हैं या बातचीत नहीं करते हैं। आप कैसे डिटरमिन करते हैं कि आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर वो शख्स है वो क्या है, शिया है या सुन्नी है? उससे आप कैसे पता करते हैं? कोई आपसे झूठ भी तो बोल सकता है, आपको कह सकता है कि यार मैं शिया हूँ या सुन्नी नहीं हूँ। आप उसको फिल्टर कैसे करते हैं? एक तो पहला सवाल मेरा ये है आपसे। दूसरा ये, जी जी, जी जी जी, देखें, हम ओ यहाँ पे ओ ओ प्रोग्राम रखते हैं शिया स्पेशल सर, शोज, तो उसमें शिया हजरात कॉल करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। जी जी, शिया जी जी, जो मौलवी हजरात हैं, जी जी, ये शुरू में इन लोगों ने हमसे एक दो मुनाजरे करने की कोशिश की। देखें, शियों के साथ हमारे को इख्तलाफात हैं, इस तरह शियों के आपस में इख्तलाफात होते हैं। इस तरह नहीं कि मैं कोई नई बात लेकर आया हूँ। मेरे जो अकायद हैं शिया मज़हब में, इस तरह नहीं है कि मैं मुतफर्रिद हूँ, उसमें मैंने कोई नई बात लेकर आया हूँ। इस मुझसे पहले इन बातों को बहुत सारे उलमा ने बयान किए हैं। आजकल के उलमा के साथ हमारे कुछ इख्तिलाफ़ात हैं। हम आजकल के उलमा बहुत सारे हैं जो हमसे मुत्तफ़िक़ कौल भी हैं। लेकिन जिन शिया उलमा का हमसे इख्तिलाफ़ है, वो यानी उनमें अहलियत नहीं है कि मुनाज़रा करें। वो बेचारे, वो यानी आपके हिंदू पाकिस्तान में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो हमसे मुनाज़रा कर सके। हकीकत यह है। वो बुरी तरह हार जाते हैं, इसलिए वो अपनी खैरियत इसी में समझते हैं कि दूर-दूर ही से गाली दे दें और सामने कोई मुनाज़रा ना करें। लेकिन अगर यहाँ पे कोई शख्स झूठ बोले ना कि मैं शिया, वो शिया हो और वो खुद सुन्नी बनकर आ जाए, तो पहले लेकिन ये हो सकता है, लेकिन अभी तक इतना नहीं हुआ है, क्योंकि वो बातों से पता चल जाता है ना आगे जाकर, उसके सवालात से पता ठीक चल है। जाता है। अगर पता ही ना चले, कोई शख्स इतना लायक हो कि वो बिल्कुल ऐसी अदा करी, तो फिर हमें नहीं पता चलेगा। लेकिन ये इसका एहतिमाल कम है। ये बहुत इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि किसी को पता ही ना चले कि भई ये आदमी झूठ कह रहा था। जी सर। सर दूसरा जो है कुफर के फतवे के बारे में, बुखारी मुस्लिम की एक हदीस है कि जो जिसने किबला रूह होके नमाज अदा कर ली, हुँ। उसके ऊपर आप कुफर का फतवा नहीं लगा सकते हैं। हाँ। अगर मैंने देखा उसके बातिन में कुछ भी है, अगर बज़ाहिर वो एक हुँ। मुसलमान है, सजदा कर रहा है, बिला तफरीक इसके अंदर जो है हम ये क्या सो कहते हैं देखें, इनको, उसका उसका अहमदी जो है। जवाब ये है कि सब मुसलमानों के यहाँ ये जी अकीदा है कि आप अहले क़िबला की तकफ़ीर नहीं कर सकते, मगर ये कि उसमें ऐसी बात जी, देखें कि वो कुफ़र है। मगर ये कि वो साबित हो जाए कि उसमें ऐसी बात है, कुफ़र हो जाए।
مثلا آپ کے جو قادیانی حضرات ہیں قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتے ہیں، ماہ رمضان جی میں روزے رکھتے ہیں، یا قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، قادیانی حضرات ہیں، جی لیکن مسلمان جی سب کہتے ہیں یہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی دیر بھی نہیں لگاتے، کہتے ہیں یہ کافر ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جن کے وہ نماز وغیرہ کے منکر نہیں، لیکن ان پہ کفر کے فتوے آتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے افراد میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کا کفر ثابت ہو جاتا ہے، گرچہ کہ یہ کیا مثلا نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، داڑھی بھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو مسلمان کو آپ تکفیر نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ اس میں کوئی سبب کفر آپ پائیں، ٹھیک ہے نا، اگر سبب کفر پائیں تو پھر وہ کافر ہے۔ اس کا دوسرا حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا، پھر دونوں میں سے ایک جو ہے کافر ہو بالکل جاتا ہے۔ بالکل مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہو، جتنا مرضی علم دیا ہو، میں پھر بھی اس بات سے باز رہوں گا کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے کا۔ آئی ول نیور جوپرڈائز مائی ایمان، آپ کہ میں جو ہوں کہیں میں کافر نہ ہو جاؤں یار، اس کے بعد اس کے دل میں کہیں رائی دیکھیں، برابر اگر ایمان بھی ہوا، نہیں اس طرح نہیں میں ہے۔ مشکل میں نہ پڑ جاؤں۔ ہاں دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد یہ اہل بیت علیہ السلام کی طریق سے، کہ میرے بعد اہل بدعت آئیں گے، اہل ریب آئیں گے، تو جب تم ان کو دیکھ لینا تو ان کی تفسیق کر لینا، ان کو گالی دے دینا، اور ان کو بری طرح ان کی بے عزتی کرنا، تاکہ لوگ ان کو پہچان لیں اور ان کی بدعتوں سے باز آ جائیں۔ تو یہ بالکل، اگر آپ ایک عام مسلمان کو دیکھتے ہیں نا، وہ ایک عام مسلمان ہے بیچارہ، اس کے دل میں شاید نفاق ہے، آپ اس کی تکفیر نہ کریں بھائی، شاید وہ آپ کو پتہ نہیں، شاید اس کے دل میں کیا باتیں اللہ جانتا ہے۔ لیکن ایسے افراد جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، مثلا قادیانی مبلغین ہیں، تو آپ ان کو تکفیر کرنے میں آپ دیر نہ لگائیں، کیونکہ اگر آپ تکفیر نہیں کریں گے، تفسیق نہیں کریں گے، ان کو گالی نہیں دیں گے، ان کی بے عزتی نہیں کریں گے، ان لوگوں کو خبردار نہیں کریں گے، تو لوگ آہستہ آہستہ ان کی باتیں مانیں گے۔ جی طارق صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ نے میوٹ کیا ہوا اپنے آپ کو۔ میری آواز نہیں آ رہی؟ نہیں نہیں، طارق صاحب، میری مجھے آواز طارق تو شاید صاحب آ میں رہی۔ اجازت آپ چاہتا جانا ہوں چاہ رہے ذرا ہیں طارق صاحب؟ جی جی سر، سر، بسم اللہ مجھے بسم اللہ۔ اجازت دے دیں۔ جی دو سر، گھنٹے ہو بہت گئے، میں مہربانی طارق صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت بہت شکریہ استفادہ کیا آپ سے۔ آپ کا اور تھینک یو سر۔ ناظرین کا، اور جو بھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں سب کو سلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وعلیکم حفظ و مان السلام میں ورحمۃ رکھے۔ اللہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، بہت مہربانی، تھینک یو سر۔ آہ، جی سر، اگلا کوئی سوال ہے معین حسن بھائی، صاحب؟ جی 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 بہت سارے سوالات ہیں حسن بھائی، آپ کا تھوڑا سا ٹائم چاہوں گا میں پلیز، اور اس جی کو جی ہم وائنڈ اپ کریں گے جلدی، اس کو جی جی، مطلب کہ وائنڈ اپ کر لیں، کنکلوڈ وائنڈ اپ کریں کر گے۔ لیں۔ اچھا، جی سر۔ اللہ یاری صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے ابھی ایک بات کہی ہے، اس کی کوئی حدیث سے کوئی دلیل، کوئی ایسی چیز اگر ہے تو کائنڈلی مجھے دکھائیے ہاں گا۔ بالکل بالکل، میں آپ کو جی، دکھا دیتا ہوں، اس کی حدیث دکھا دیتا ہوں۔ اس نیکسٹ کوشچن، میں نیکسٹ، حدیث دکھا دیتا مین وائل آپ دیکھ رہے ہیں، وہ سرچ ہو جائے تو دکھا دیجیے گا۔ اگلا جو کوشچن ہے میرا وہ یہ ہے کہ ہوں۔ ایک منٹ، میں ابھی دکھا دیتا، ایک منٹ بھائی۔ جی 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 یہ کتاب حدیث ہے، یہ کتاب ہے ہاں الاصول من مجھے الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جلد نمبر 1، یہ جلد نمبر 2، یہاں پر ملاحظہ کریں، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، یہ صفحہ نمبر ہے 375، حدیث نمبر 4 ہے یہاں پر، باب مجالست اہل المعاصی، اہل فسق، اہل معصیت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا کیا حکم ہے۔ اس باب میں حدیث نمبر 4 یہ ہے کہ مولا حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام وروح لہ الفداء سلام اللہ علیہ، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، نے فرمایا، صلی یہ اللہ رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ہائی لائٹر وسلم۔ یہ آ گیا جی، اذا رأیتم اہل الریب والبدع من بعدی، میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو دین میں شک داخل کریں، ان کا اپنا عقیدہ بھی نہیں ہوگا، یہ اہل شک ہوں گے اور اہل بدعت ہوں گے میرے بعد، جب ان کو دیکھ لینا، فَأَظْهِرُ الْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ، تو ان سے بیزاری کا اور دشمنی کا اظہار کر لینا، وَأَكْثِرُ مِنْ سَبِّهِمْ، اور ان کو بہت زیادہ گالی دینا، بے عزت کرنا ان کو، وَالْقَوْلَ فِي وَأَكْثِرُ مِنْ سَبِّهِمْ وَالْقَوْلِ فِيهِمْ، اور ان کی برائی بہت بیان کرنا، وَالْوَقِيعَةِ، اور ان کی غیبت کرنا، ان کی برائی بیان کرنا ایسے لوگوں کی، وَبَاهِتُوهُمْ، اور ان کو ایسے ایسے دلائل سنا دو کہ وہ مبہوت رہ جائیں، حیران رہ جائیں کہ یہ ہم اس دلیل کا کیسے جواب دے دیں، كَيْ لَا يَطْمَعُوا فِي الْفَسَادِ فِي الْإِسْلَام، تاکہ وہ اسلام میں فساد پیدا کرنے اور مسلمانوں کو بے دین کرنے، مسلمانوں کو منحرف کرنے کی لالچ دل سے نکال دیں، اس فکر ہی ان کے دل سے، خیال ہی ان کے دل سے نکل جائے کہ ہم مسلمان کو بے دین بھی کر سکتے ہیں، وَيَحْذَرَهُمُ النَّاسُ، اور لوگ بھی ان سے آگاہ ہو جائیں، خبردار ہو جائیں، دور رہیں، وَلَا يَتَعَلَّمُونَ مِن بِدَعِهِمْ، اور لوگ بھی ان کی بدعتوں کو اس طرح، جب ہم ان کی بے عزتی کریں گے نا،
تو لوگ ان کی بدعتوں کو بھی نہیں سیکھیں گے. یکتب اللہ لکم بذالک الحسنات، اگر آپ یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حسنات لکھے گا، اچھے اعمال لکھے گا. وَيَرْفَعُ لَكُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِ فِي الْآخِرَةِ، اور آپ کے اس عمل خیر سے آخرت میں آپ کے درجات کو بلند فرمائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیث یہ حکم کریں. ٹھیک ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے بعد میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کے بعد جو ہے امت جو ہے کسی تفرقے کا اور کنفیوژن کا شکار نہیں رہے گی، جس کا مفہوم ہے. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک قرآن مجید ہے، دوسرا جو ہے اہل سنت کے ہاں ہے کہ وہ سنت ہے، ورڈ جو ہے سنت ہے. اہل تشیعوں کے ہاں ہے کہ وہ اہل البیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا آپ کوئی ایسی حدیث اہل سنت سے دکھا سکتے ہیں جہاں پہ اہل بیت کا؟ معاف کیجیے مجھ سے غلطی ہوگی. ایک منٹ بھائی معید بھائی، میں آپ کو واپس لے کے آتا ہوں. مسٹر معید بیگ، جی سر معاف کیجیے گا، بسم اللہ. جی سر، کوئی بات نہیں. اچھا، دیکھیں وہ آپ نے حدیث سوال بہت سنا ہے میرا؟ نا، وہ دیکھیں یہ جو انی تارک اہل فیکم بیت کا کتاب ورڈ اللہ و سنتی، کلیئرلی کتاب اللہ و سنتی ایک ضعیف حدیث ہے. یہ جو یہ آپ کے علماء کی آپ کے ساتھ غداری ہے. جڑ، یہ اب جڑ ہے، سن لو جڑ نا. جہاں سے یہ مسئلے ختم ہو جاتا ہے. ہاں بالکل اہل جڑ. بیت ورڈ تو یہ آپ کے علماء دیکھیں، آپ جب خطبہ سننے جاتے ہیں مساجد میں، وہاں پہ کانفرنسز ہوتی ہیں، علماء کی تقاریر ہیں یا کتابیں علماء لکھتے ہیں، تو وہ ہمیشہ اس ضعیف حدیث کو کوٹ کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا. حالانکہ امت کی لیڈرشپ سنت نہیں کر سکتی، لیڈرشپ سنت کر ہی نہیں سکتی بھائی، لیڈرشپ قرآن بھی نہیں کر سکتی نا، قرآن تو ایک کتاب ہے، سنت تو ان کے اقوال افعال ہیں بھائی. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو لیڈرشپ مینجمنٹ، یہ کام تو یہ ایک شخص الفاظ سے تو نہیں ہوتا نا، اس کے لیے شخص فرد کی ضرورت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے وقوفانہ عمل کر ہی نہیں سکتے کہ لیڈرشپ کس کے لیے چھوڑ دیں، اس کے لیے چھوڑ دیں جو لیڈرشپ کر ہی نہیں سکتا بھائی. قرآن مجید یا سنت آپ ایک مدرسے کو بھی نہیں چلا سکتا، ایک پرائمری اسکول کو بھی نہیں چلا سکتا، اس کے لیے فرد کی ضرورت ہوتی ہے. آپ جائیں نا، آپ کے محلے میں اگر کوئی پرائمری اسکول ہے، کہہ دیں کہ کل سے قرآن و سنت یہاں پہ ایڈمنسٹریٹر ہوگا، یعنی وہاں پہ بچوں کی بادشاہی ہوگی. شرارت روکنے کا کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہوگا نا. قرآن و سنت کو اگر آپ وہاں کے لیڈر بنا دیں وہ تو کچھ نہیں ہوگا. ہاں اگر فرد ہے بھائی، فرد ہے وہاں پہ، شخص ہے، وہ ایڈمنسٹریٹر بن سکتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد ان کا جو لیڈرشپ کا سیٹ خالی ہوگا، اس کے لیے قرآن و سنت یہ بات ہی بے وقوفانہ ہے، اور یہ حدیث بھی ضعیف ہے. جو صحیح حدیث ہے وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد اہل بیت طاہرین اور قرآن مجید کو اپنا جانشین بنایا، اور فرمایا کہ ایک دوسرے سے الگ ہی نہیں ہوں گے، یہ ایک ہی ہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ حدیث. ہاں، اور یہ آپ کے علماء جو ہے نا، عرض یہ تھا کہ آپ کے علماء کی غداری ہے آپ کے ساتھ کہ وہ حدیث جو ضعیف ہے اس کو تو وہ دن رات نقل کرتے ہیں مساجد میں، لیکن وہ حدیث جو متواتر ہے، جو صحیح ہے، اس کو نقل نہیں کرتے. اس لیے نقل نہیں کرتے کہ کس لیے کہ اس میں شیعوں کی جو ہے نا، شیعہ حضرات کی اس میں تائید ہوتی ہے. معاف کیجیے گا، میں ایک منٹ میں یہ حدیث دکھا دوں آپ کو. جی ایک منٹ. دیکھیں یہ کتاب ہے سنن ترمذی، چاپ دارالفکر بیروت لبنان میں چھپی ہیں. یہاں پہ ملاحظہ کریں حدیث نمبر 3811. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجۃ الوداع میں ہے، یوم عرفہ میں، جس میں انہوں نے واضح طور پہ بیان کیا کہ اگلے سال میں یہاں نہیں ہوں گا. جس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دی کہ اب میری وفات ہے، آپ سے خدا حافظی، اسی لیے تو حجۃ الوداع کہتے ہیں، سیدھے خطبۃ الوداع کہتے ہیں نا. خطبۃ الوداع کس لیے کہتے ہیں؟ خدا حافظی والے، الوداع یعنی خدا حافظی، خدا حافظی والے خطبہ. تو اسی خطبے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوصیاء کو معرفی فرمایا، اپنے اوصیاء کا تعارف فرمایا. وہ اپنے اونٹنی پہ
خطبہ دے رہے تھے اونٹنی پہ سوار ہو کر، کیونکہ اتنے مجمع اتنا بڑا ہے. یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیت. اے لوگوں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کی اتباع کرو تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. قرآن مجید اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام، یہ صریح ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی طاعت سب صحابہ پہ واجب تھی، ابو بکر عمر پر بھی، کیونکہ گمراہی سے صرف اسی طرح بچ سکتے ہیں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے اگر ان کی اتباع کرو گے، کتاب اللہ اور عترت طاہرہ علیہم السلام. اور فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ابی ذر سے بھی مروی ہے، ابو سعید خدری سے بھی، زید ابن ارقم سے، حذیفہ ابن اسید سے بھی مروی ہے. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کے علماء نے خود تصریح کی ہے کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے اہل بیت علیہم السلام کی امامت پر. یہ کتاب شرح الطیبی علی مشکات المصابیح مجلد نمبر 1 مکہ مکرمہ ریاض میں چھپی ہے سنہ 1997 میں. یہاں پہ ملاحظہ کریں، ایسی حدیث ہے. حدیث کو نقل کرنے کے بعد انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعترت اہل بیت. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ومعنی التمسک بالقرآن العمل بما فیہ. قرآن کے ساتھ تمسک کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن میں جو باتیں لکھی ہیں اس پہ عمل کرنا. وهو الاعتمار بأوامره والانتهاء عن نواہی. عمل کرنا، قرآن پہ عمل کرنا کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کا یہ ہے کہ قرآن میں جو کمانڈز ہیں، قرآن میں جو فرامین ہیں ان کی اطاعت کرنا، اور قرآن میں جو نواہی ہیں، پروہیبیشنز ہیں، ان سے دور رہنا. والتمسک بالعترہ محبتہم والاہتداء بہداہم وسیرتہم. اور عترت کے ساتھ تمسک کرنا کا کیا مطلب ہے؟ ان سے محبت کرنا اور ان کی ہدایت پہ چلنا اور ان کی سیرت پہ چلنا. ٹھیک ہے نا؟ ہدایت پہ چلنا، سیرت پہ چلنا، امامت اسی کو کہتا ہے نا. وفي قوله إني تارك فيكم إشارة على أنهما بمنزلة التوأمين الخلفين عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ دو جڑواں خلیفہ ہیں پیغمبر کا، ایک قرآن، ایک اہل بیت علیہ السلام. یہ اس کے صحیح الفاظ ہیں جو میں نے شرح کیا. اوکے میرے بھائی، اللہ کو جزائے خیر دے. اب میرے پاس دوسرے کالرز ہیں. ایک لاسٹ کویسچن، ایک آخری کویسچن اگر اجازت دیں معید بھائی، دوسرے بھی منتظر ہیں اگلی دفعہ. اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. چلیں اچھا معاف کیجیے گا.